अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए लाहौर? मैं 6 मार्च। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी, अच्छी कवरेज कर ली होगी, है ना? बहुत ज़्यादा। गुड। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। और अगर हम बैक टाइम में जाएं तो पश्तो की और पंजाबी फ़िल्म की बड़ी कामयाब हीरोइन आप रही हैं और बड़ी बिज़ी हुआ करती थी। शायद उस वक्त हम आते तो इस तरीके से आसानी से ना मिल सकते आपसे। बहरहाल सुनीता जी, सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ आप अपना जो ये सब छोड़ के आपने एकदम से इस्लाम की तरफ, ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर रोशनी डालिए। ये बहुत अल्लाह पाक की रहमत है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं पहले मेरे तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर का, उनके यूट्यूब चैनल का और आप सब का जो देख रहे हैं। और आप एक बात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करूँगी कि अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगे, व्यूवर्स, आमिर की किसी बात का बुरा लगे या मेरी किसी बात का बुरा लगे, तो मोहब्बत से कमेंट कीजिएगा। मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में, तो बड़ी शिद्दत वाले कमेंट्स होते हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हम एक दूसरे से मोहब्बत से सिखाना चाहिए। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, तो अगर हम में कोई कमी है तो आप मोहब्बत से बताइए, हम ज़रूर दूर करेंगे और मैं जवाब भी दूंगी। ठीक है, इनके चैनल के थ्रू आमिर के, तो मैं आपको जवाब भी दूंगी हर बात का, आपकी कमेंट्स का। तो जी, तो आमिर ने मुझसे पूछा है कि किस तरह मेरा रुझान हुआ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर। मतलब जिस वक्त मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है उस वक्त बहुत सारी फिल्में थीं। अगर 10 फिल्में साल की बन रही हैं तो तकरीबन 9 फिल्मों में मैं थी। बस अल्लाह पाक की कहते हैं सबसे पहली बात कि जब रहमत होती है तो दुनिया ही बदल जाती है। वो जुनैद जमशेद की एक नात है ना, मेरा दिल बदल दे, गफलत में डूबा हुआ मेरा दिल बदल दे। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जब अल्लाह पाक दिल बदल दे ना, तो तब फिर उसकी इश्क और मोहब्बत में ना फिर हर चीज़ हेच हो जाती है, हर चीज़ छोटी लगती है। अपना नफ्स, अपनी ख्वाहिश, औलाद, कारोबार, दुनिया की हर चीज़ जो ना छोटी लगती है। बस ये तो सबसे पहली बात अल्लाह का करम और उन लोगों की दुआएं जो मुझे अक्सर कहते थे कि आप दुपट्टे में बहुत अच्छी लगती हैं। कभी इत्तेफाक से कभी अबाया या कोई चीज़ पहन ली तो बहुत दुआएं करते थे कुछ लोग, और कुछ फैंस भी थे जो दुआएं करते थे। अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं भी सुन ली, अल्लाह की रहमत और करम हुआ। आमिर, असल वाक़या कैसे हुआ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो बेटी कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, और बेटा कहता था जी तबलीगी जमात में लग गया था, और बच्चा था 14 इयर्स का, शायद 13 इयर्स हो गए। तो बच्चा था तो कह रहा था कि जब अल्लाह से होता है, जब उसने सुना बयान में कि जी अल्लाह से होता है और अल्लाह पाक ही करने वाले हैं, अल्लाह ही रिस्क देने वाले हैं, अल्लाह ही हालात बदलने वाले हैं, अल्लाह ही ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं, तो मैं इतनी तालीम क्यों हासिल करूं। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहती हैं यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, ये उन बच्चों में से था। इंटेलिजेंट बहुत था, तो उसने कहा ये तो सबसे पहला फ़ायदा ये हो गया कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतनी मुश्किल रास्ते से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो वो ज़िद करने लगा कि मैंने तालीम हासिल नहीं करनी, तालीम छोड़ा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तबलीग वालों से भी गुस्सा किया जाके कि ये सब क्या है, क्या आप लोग ये सिखाते हैं? तो क्या मैं सारी उम्र फिल्मों में काम करूंगी, मेरा बेटा कोई बिज़नेस नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, ताकि मैं भी सुकून से घर में बैठूं? तो उन्होंने कहा, कुछ बुज़ुर्गों ने, कहते नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा एक फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का, छोटा बच्चा है, मासूम है, वो फ़ायदा उठा रहा है इन चीज़ों का। तो देन उन्होंने समझाया, और मतलब उस दौरान फिर मुझे जो गुस्सा आया या कुछ बातें हुई तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने कहा देखिए मैं मेहनत ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि बच्चे अपना जो है ना मुस्तकबिल बनाएं। तो अगर बच्चों ने मुस्तकबिल वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करनी है, तो लो जी आई तो बस तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, मेरा कुछ नहीं चलेगा। असल बात एक बहाना बन गया
یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ پاک جو ہے نا مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. جی اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے توبہ کر لی. میں نے آج سے پہلے بھی یعنی کہ جب انڈسٹری چھوڑی اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ انڈسٹری چھوڑی تھی. اچھا. لیکن توبہ نہیں کی تھی. بس اس لیے فیٹ اپ ہو گئی تھی کہ میں عورت کا یہ مقام نہیں سمجھتی. میں تو جسٹ فلم انڈسٹری اس لیے جوائن کی تھی کہ جیسے میں اخبار میں کام کر رہی تھی کہ شاید میرے ویورز کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا مشرق میں ایز اے فری لانسر جرنلسٹ میں کر رہی تھی جاب. تو پھر میں جب ظفر شباب صاحب سے ملی تو انہوں نے مجھے فلم انڈسٹری میں آنے کی آفر دی اور میں نے فلموں میں کام شروع کر دیا. تو میں تو جیسے سمجھتی تھی وہاں جاب کر رہی ہوں اسی طرح جاب کر رہی ہوں گی، لیکن یہاں آ کر پتہ لگا یہ تو دنیا ہی اور ہے. خیر تب تک میری فلمیں ہٹ ہو چکی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی نا کہ میں کمبل کو چھوڑوں کمبل مجھے نہ چھوڑے. لیکن جب میں نے فلم انڈسٹری میں کام کیا، ناچنا گانا یہ سب کچھ، تو مجھے فیل ہوا کہ یہ عورت کا مقام نہیں ہے. یعنی کہ مجھے اگر میں 4 قدم فلم انڈسٹری میں بڑھاتی تھی نا تو 8 پیچھے کرتی تھی کہ نہیں یار یہ ایک عورت کا مقام نہیں ہے کہ وہ اتنے مردوں کے سامنے ناچے گائے کرے. عورت اتنا خوبصورت اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور کتنے لوگوں، یہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے معافی کے ساتھ جو کہتی ہیں کہ عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں ملتے. ٹھیک ہے، عورت کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، عورت کو خاوند کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، عورت کو بیٹے کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے. مرد کو ملتا ہے کہ بیٹے کی بھی، باپ کی بھی، بھائیوں کی بھی، کسی میں نہیں، عورت کو ملتا ہے. اور پھر پہلے باپ محافظ، چاچے محافظ، مامے محافظ، بالکل اس کے مطلب کہ عزت کے محافظ، اس کے نخرے اٹھانے والے، ان کو پالنے والے، اور اتنی مطلب کہ رشتوں میں ایک جیسے پھول کی طرح پلنے والی عورت. اور کیسے کہتے ہیں کہ برابری کا حقوق نہیں ملتے؟ برابری کیا 8-10 گنا حقوق زیادہ مرد سے ملتے ہیں عورت کو. بالکل. اگر عورت آزاد ہو کر سڑک پھر کر اسے حقوق کہتی ہے تو یہ عورت کا مقام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نازک اس کو پیدا کیا ہے کہ باپ بھی اس کے نخرے اٹھاتا ہے، بھائی بھی نخرے اٹھاتے ہیں، سارے رشتہ دار نخرے اٹھاتے ہیں، خاوند، سسر، دیور، اولاد. مطلب یہ مقام ہے عورت کا اور مجھے وہ مقام چاہیے تھا. مطلب میں شرمندہ ہوتی تھی اپنے آپ کو دیکھ کر کہ کیا میں اس لیے بنی ہوں. تو میں اللہ سے بہت مانگتی تھی کہ اللہ پاک مجھے توبہ کے بغیر جو موت نہ دینا. اچھا ایک دن کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی، جی تو میں کہتی تھی توبہ کے بعد ایک دن کا چاہے زندگی ہو، اللہ جی میری توبہ قبول کر لینا اور مجھے اس سے پہلے نہ ماری گا. میں کہتی ہوں میں نے تو چھنٹاک مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منو دیا ہے مجھے. اور ایسا مقام صرف یہ نہیں کہ توبہ، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہوں دین کی تبلیغ میں. مطلب کہ آپ سب کو شاید علم ہے کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ پاک نے لگا دیا خدمت کے لیے. تو جب میں بیان کر رہی ہوتی ہوں، اللہ کی بات کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں اور کافی ساری خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، تو میں اس وقت اکثر سوچتی ہوں سنیتا خان یہ تم ہو؟ آدھے کپڑے پہن کر آدھا جسم ننگا اسٹیج پر لوگوں کو رجھانے والی آج اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص رحمت ہے مجھ پر. بے شک. کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، اس قابل کہ صرف میں نے توبہ مانگی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ میں بے طلب کو نہیں دیتا. دنیا بن مانگے ملے گی اور سب کو ملے گی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تمام نعمتیں. ٹھیک ہے، وہ بس دعاؤں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو وہ کمفرٹیبل طریقے سے چیزیں ہمیں آسانی سے مل جائیں گی، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، جھوٹ بولیں گے یا اور گناہ کریں گے، تو لکھی جو قسمت میں چیز تب بھی ملنی ہے لیکن مشکل کر. اللہ پاک کی یہ رحمت تھی کہ جو مجھ پر ہو گئی، ایک بہانہ بن گیا بچوں کے غصے کا. تو اس طرح سے اللہ پاک نے مجھے دین میں قبول کر لیا. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہوا کہ عابد بٹ صاحب ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے، تو وہ جامعہ اشرفیہ میں میرے بیٹے کو ملے. اچھا. تو وہاں پر
عبدالرحمٰن اشرفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، محتمم جامعہ اشرفیہ کے. تو وہاں پر میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو عابد بٹ صاحب بھی وہاں آئے. تو جب ان کو پتہ لگا یہ سنیتا خان کا بیٹا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے ملواؤ سنیتا سے. تو میری کولیگ ہیں اور بہت اچھی نائس لیڈی تھی، تو وہ پھر لے کر گھر آئے. یہ وہ دور تھا جب میں بہت انڈسٹری چھوڑنے کے باوجود میں جو ہے نا بہت ڈسٹرب تھی بچوں کی وجہ سے، کہ بچے میری بات نہیں سن رہے. یعنی کہ جو اتنی دولت، طاقت، دنیا کی ہر چیز میں نے اکٹھی کی، کس لیے؟ کہ میرے بچوں کو مستقبل بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چن لے دین کے لیے، یہ میں اب نبیوں کی اور ان لوگوں کی بات بتانے لگی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، ان کی پھر اللہ پاک جو ہیں خود ہدایت فرماتے ہیں اور خود راستے آسان کرتے ہیں. بے شک. تو میرے بچوں کا ڈسٹرب ہونا اور مجھے ڈسٹرب کرنا یہ تھا ہی اسی لیے کہ مجھے یقین ہو جائے اس بات کا کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ کو میں راضی کر لوں گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. خیر عابد بٹ صاحب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا بٹ صاحب یہ دیکھیں بچی نے یہ پریشان کیا، بیٹے نے یہ پریشان کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ان کے لیے سب کچھ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسا راستہ نہ بتاؤں جس پر چل کر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دعائیں پوری ہوتی ہیں. میں نے کہا جی بٹ صاحب ضرور بتائیں. مطلب میں تو اس لیے پوچھ کے اس راستے پہ چلنا چاہتی تھی، جیسے ہوتا نہیں ہے کہ فلاں دربار پہ جا کے دھاگا باندھ لیں یا فلاں وظیفہ کر لیں یا فلاں سے دم کرا لیں تو یہ کام ہو جاتا ہے. جی. تو میں تو جسٹ یہ سمجھ کر اللہ کے راستے کو میں نے جوائن کیا تھا اپنے مطلب کے لیے کہ میرے سارے راستے، اور اس یقین کے ساتھ کہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں تو سچ ہوگی، حق ہوگا. تو میں بھی اس راستے پہ چل کے اپنے اللہ سے جو ہے نا دعائیں پوری کر لیتی ہوں. اسی طرح بٹ صاحب نے پھر ایک دن کہا، میں نے کہا جی میں تیار ہوں، اگر اللہ پاک میرے یہ مسائل مطلب حل کرنا ہے، جب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں. انہوں نے پھر کچھ دن کے بعد مجھے کال کی کہ اس طرح ایک جماعت تیار ہے تو آپ لوگ تیار ہو جائیں. میں نے کہا جی میں ابھی سے تیار ہوں، کیونکہ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اس راستے پہ جاؤں گی. تو میں اس راستے پہ خیر اللہ پاک لے گئے مجھے، میں، میری بیٹی اور میرا بیٹا، ہم تینوں، کیونکہ محرم کے ساتھ جایا جاتا ہے تبلیغی جماعت میں. تو میں چلی گئی اور وہاں جا کر یقین کریں کہ ہمارا ایک 2.5 دن کا ایک ٹور ہوتا ہے جسے سہروزہ کہتے ہیں. مستورات کی جماعت میں خواتین جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور مرد جو ہے مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور خواتین پھر ان کی نصرت کے لیے آتی ہیں، سننے کے لیے آتی ہیں، اور مرد جو ہیں باہر گشت کرتے ہیں. میں کہتی ہوں میں وہ چیز لے کر آئی وہاں سے کہ میری دنیا ہی بدل گئی. میں سمجھتی تھی کہ یہ اب مقصد ملا ہے، اب مجھے پتہ لگا کہ انسان پیدا کیوں ہوا ہے. تو اللہ پاک نے واقعی ایسے مسائل میرے حل کیے، ایسے مسائل حل کیے کہ میری توبہ بھی پکی ہو گئی. توبہ میں کر چکی تھی پہلے ہی بچوں کی پریشانی کی وجہ سے. میں دیکھیں اللہ پاک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. نہیں جی نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے مجھے خواب میں فلاں چیز آئی میں نے اس لیے توبہ کی. نہیں، میں نے بچوں کی پریشانی سے توبہ کی کہ جی میں کیوں اپنے آپ کو کھپاؤں اس دنیا میں، جب اس دنیا کا پیسہ کام ہی نہیں آنا، اس دنیا کی طاقت کام ہی نہیں آنی، تو میں کیوں کھپاؤں پھر جی اپنے آپ کو. یہ اللہ پاک نے میرے منہ سے کہلوایا، کیونکہ وہی بات کہ اللہ جسے چننا چاہتے ہیں، جس پر رحمت کی نظر ہو جائے پھر اس کو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، پھر بہانے بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے میں جو ہے نا تبلیغی جماعت میں نے جوائن کیا. پھر اس کے بعد پردے کی فضیلت، پھر میں نے حج کیا ماشاءاللہ. تو پھر پردہ کیا الحمدللہ، شرعی پردہ، اور اللہ پاک ابھی تک ہے. اللہ پاک اسی سے لے کے جائے مجھے. تو یہ تو وہ باتیں ہوگی جو شوبز کے بعد کی ہیں. جی. اب میں ذرا اس وقت میں آنا چاہوں گا جب ہم آپ کو جانتے تھے. جی. جس طریقے سے، کیونکہ ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ ایک تو آپ ڈس اپیئر تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سنیتا خان کن حالات میں ہے. جی. تو جب سامنے آئی تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے بڑا ہی اپریشیٹ کیا کہ جس طریقے سے، کیونکہ آرٹسٹ اگر اس لائن میں آتا ہے، اس فیلڈ میں آتا ہے، اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ شوبس میں کیسے آ گئی آپ؟ جیسے آپ نے بتایا شباب کرانوی صاحب، تو وہ تھوڑا ہمارے فینس کو آپ کے بتائیے کہ کس طریقے سے وہ آپ نے جاب شروع کیسے کی تھی، وہ جو مشرق والی؟
مشرق میں مجھے لکھنے کا بچپن سے شوق تھا جی. اور میں مختلف چیزیں لکھتی تھی, ہلکی پھلکی شاعری بھی کر لیتی تھی, تو لکھنے کا بہت شوق تھا. تو پھر مجھے جاب کی بھی تلاش تھی, تو میں نے پھر اس طرح پہلے میں کچھ جو ہے نا سٹوریز لکھ کے میں مشرق والوں کو سینڈ کرتی تھی ڈاک کے ذریعے, تو میری چھپتی تھی. تو پھر کچھ عرصہ چھپنا بند ہو گئی. پھر میں خود آفس گئی, تو وہاں پہ میگزین انچارج ہوتے تھے رؤف ظفر صاحب, وہ مجھے ملے. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ مسلسل لکھیے, آئیے آپ کو ہم ٹاسک دیتے ہیں, آپ کو ہم مطلب کہ بتاتے ہیں کہ کن کا انٹرویو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو دین نیشنلائز کر رہے تھے ضیاء الحق صاحب فلم انڈسٹری کو بھی, تو اس سلسلے میں میں جو ہے نا انٹرویوز لینے گئی تھی ظفر شباب صاحب کے. تو انہوں نے نظر شباب صاحب کو بھی لیا تھا انٹرویو, ظفر شباب اور ایاز نائک, ان کا دونوں کا انٹرویو کیا تھا میں نے. تو تب انہوں نے فلم انڈسٹری کی آفر کی. یہ کس ایئر کی بات ہے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ 85 تقریباً, نہیں 85 میں تو میں نے فلم میری ریلیز جوائن کر لی تھی میں نے 84-85 میں, مطلب 85-86 تقریباً 85-86 یہ بنتی ہے. تو اس وقت جب آپ نے شوبز جوائن کیا, گھر والوں کی طرف سے کوئی پرابلم, کوئی ایشو؟ ایکچولی آفٹر ڈائیورس میں جو ہے انڈیپینڈنٹ تھی, 18 ایئرس میری عمر تھی. اچھا. جی جی, تو انڈیپینڈنٹ تھی, میں جاب کر رہی تھی, لیکن خیر میرے گھر والوں نے کسی نے بھی پسند نہیں کیا اس بات کو, کہ ناراض ہو گئے بہن بھائی سب. تو بس ایک وہ دنیاوی جو شیطان آیا ہوتا نہیں, جی میں نے تو اپنی زندگی بنانی ہے نا, میں نے تو اپنا مستقبل بنانا ہے. ہاں عامر, آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے فلم انڈسٹری کیوں جوائن کی, اور بہت دکھ کے ساتھ. میں نے تب بہت سارے انٹرویوز میں نے یہ باتیں بتائی ہوئی تھیں, تو تب ظاہر ہے کہ لوگ بھول گئے ہوں گے. میں آج دوبارہ, اس معاشرے کا ایک ناسور ہے جو آج کل بھی ہر ایک کو اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے, تمام لڑکیوں کو, خواتین کو, کہ میں جب جاب پہ جاتی تھی, اس کے بعد پھر میں نے مشرق کے بعد جو ہے ایک ٹریولنگ ایجنسی میں بھی جاب کی. مشرق کے ساتھ ساتھ ہی کر رہی تھی شاید میں نے, ہاں جی ساتھ ہی کر رہی تھی. تو اکثر جو مرد ہیں وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتے تھے, غلط باتوں پہ اکساتے تھے, غلط آفرز کرتے تھے. تو ہر جگہ یہی میرے ساتھ معاملہ تھا, ہر جگہ یہی معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں نے سوچا, میں نے کہا اگر مردوں کی نظروں کا سامنا, کیونکہ میں فرینکلی کہ میں جاب اور ہر وہ چیز, یہ مطلب فلم انڈسٹری میں بھی گئی ہوں, تو میں صرف بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. جی جی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے فن سے پیار تھا, مجھے یہ تھا, مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا, یا بچپن سے میں فلاں کو دیکھتی تھی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں بچپن سے مجھے ایک ضرور شوق تھا کہ میرا ریئل نام انیلا ہے, تو میں کہتی تھی کہ لوگ کہیں یہ انیلا نے لکھا ہے, یہ کام انیلا نے کیا ہے. یہ شوق ضرور تھا, اور لکھنے کا شوق تھا مجھے. تو وہ اس طرح سے پورا لکھنے کا شوق تھا. پھر میں نے اخبار بھی مطلب اسی لیے جوائن کیا کہ میرے لکھنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, اور جاب بھی ہو جائے گی, اور روزگار بھی مل جائے گا. تو میں اس روزگار کے چکر میں گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ جب مردوں کی نظروں کا سامنا کرنا ہی ہے, غلط باتیں برداشت کرنی ہے, تو 2000 کے لیے کیوں, 2 لاکھ کے لیے کیوں نہیں. بالکل. یہ میں بہت بڑی حقیقت معاشرے کی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, اور اپنا واقعہ بتا رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ہاں جس کی بہت میرا خیال ہے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, 99.9 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کر جاتی ہیں, اور اپنی جاب کی وجہ سے, چاہے آپ ڈاکٹری کا شعبہ لے لیں, میڈیکل کا شعبہ لے لیں, آپ آفس گوئنگ خاتون دیکھ لیں, سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اس کو ان چیزوں کا. اور یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ غیرت کی نشانی ہے, پروٹیکشن کی نشانی ہے. کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے پاس آپ کھڑے ہوں تو آپ کو امن محسوس ہو, اور یہ ہمارے مسلمان مرد ہیں. شاید ایسا نہ ہوتا تو میں فلم انڈسٹری نہ آتی, ہیزیٹیٹ کرتی میں آتے. تو
یہ وجہ تھی کہ میں فلم انڈسٹری مجھے فرق نہیں لگا نہ باہر نہ فلم انڈسٹری میں. لیکن فلم انڈسٹری کے لوگ تو بڑے کمیٹیڈ ہیں, بہت ہی زیادہ اس بات کے مطلب پابند ہیں کہ جو بات کہتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. باہر ایسا نہیں ہے, کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. خیر یہ اس طرح سے میں فلم انڈسٹری میں آئی اور میں نے فلمیں شروع کر دی. پہلی فلم کون سی تھی آپ؟ جی میری جو میں نے سائن کی تھی پہلی فلم, اس طرح تو کیونکہ اکثر انڈسٹری والے ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے کہ ہماری فلم کا نام نہیں لیا, ہماری فلم کا نام نہیں لیا. مجھے جو میں نے شوٹنگ کی ہے اچھا وہ منظور صاحب تھے ایک ڈائریکٹر, ان کی فلم میں نے سب سے پہلے کیمرے کو فیس کیا ہے. اچھا کیمرہ فیس میں نے ان کی فلم کالے بادل کا کیا ہے. کالے بادل. اور اس میں عارف لوہار کے بھائی ہیں طارق لوہار, جو میرا خیال ہے وہ امریکہ جا چکے ہیں, تو ان کے ساتھ میں نے روڈ پہ گانا کیا شاہ نور اسٹوڈیو کے باہر. اور اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ میں نے پہلی مرتبہ جو کیمرہ فیس کیا وہ کیا. اور میری جو پھر ایک بدر منیر سر کی بیوی کا رول تھا, بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی اس وقت. حالانکہ یہ نہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ساری بن رہی تھی, وہ کوئی پرانی بن رہی تھی. تو اس وقت کلر دور تھا جب میں نے فلم انڈسٹری جوائن کی ہے, تو وہ کوئی پرانی فلم بن رہی تھی. انہوں نے بدر منیر کے کوئی وہ بیک سٹوری دکھانی تھی, تو اس میں انہوں نے بتانا تھا کہ بیوی ہوتی ہے اس طرح مر جاتی ہے یہ وہ. تو میں نے جو فلم ریلیز ہوئی ہے پہلی وہ, لیکن اس میں یہ نہیں کسی کو پتا تھا کہ یہ سنیتا خان ہے یا کون ہے, وہ شاید 1-2 سین تھے میرے. تو لیکن جو پہلی فلم ریلیز ہوئی وہ زنگل تھی, ببی فلمز کی, سید علی خان ڈائریکٹر تھے. وہ زنگل فلم تھی اور اس نے پچھلے بزنس کے 10 سالہ ریکارڈ توڑے تھے. اچھا جی ریلیز ہونے والی پہلی. یہ بتائیں کہ آپ تو پنجابی فیملی سے. اچھا سوری, ایک اور بات بتاؤں میں کہ زنگل سے پہلے جو میری فلم تھی جو میں نے سائن کی تھی باقاعدہ, ایک تو وہ کالے بادل تھی جس کو میں نے کہا نا کہ میں نے وہ کیمرہ فیس کیا, تو شمس ڈائریکٹر تھے. ایک فلم تھی نہ ہوں گے جدا, نہ ہوں گے جدا, اس میں بابرہ شریف, فیصل اور میں تھے. ٹی وی کی اچھی آرٹسٹ تھیں زیب, تو ان کی جگہ مجھے ریٹیک کر کے ان کو تو مجھے شوٹ کیا گیا تھا. اچھا. اور وہ فلم تقریباً 80% تیار ہو گئی تھی, اور پھر بابرہ کا اور ان کا پروڈیوسر کا جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے زیب کو ریٹیک کیا ہے تو مجھے پیمنٹ ڈبل کیجیے, کیونکہ میں کیوں اتنی شوٹنگز کروں, اتنی ڈیٹس دوں. اس سلسلے میں کوئی وہ فلم جو ہے نا بند ہو گئی ڈبوں میں, ورنہ میری پہلی فلم اردو ہوتی. اور میں نے تو پشتو کے حساب سے فلم سائن ہی نہیں کی تھی. ببی فلمز والوں نے یہ کہا تھا کہ 5 فلمیں جو اردو پشتو ہیں, تو آپ کو کیا چاہے 10 ورژنز میں ڈب ہو کے لگیں, آپ نے تو اردو کرنی ہے نا, اردو بولنا ہے, اردو کرنی ہے ساری. تو میں نے اس چکر میں ان کی 5 فلمیں سائن کر لیں, تو وہ ڈبوں میں بند ہوگی نہ ہوں گے جدا, اور زنگل جو ہے ریلیز ہو گئی. حالانکہ اس کے وہ جو 5 فلمیں سائن کی تھیں, ہم جب زنگل کی آؤٹ ڈور گئے ہیں تو 3 فلموں کی شوٹنگ کر لی تھی انہوں نے, آؤٹ ڈور پورشن, ٹھیک ہے. تو میرے پاس ان 5 فلموں کو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی, وہ میں نے کر لی. اس کے بعد میں نے 1 سال کوئی فلم سائن نہیں کی کہ نہیں بھی میں نے تو پشتو کرنی ہی نہیں ہے, میں نے تو اردو کرنی ہے. ادھر سے پشتو فلم ریلیز ہو کر میرے پہ ٹھپا لگ گیا کہ جی یہ تو پشتو آرٹسٹ ہے, تو مجھے چھوٹے رول ملتے تھے پنجابی فلموں میں, میں نہیں کرتی تھی کہ اب جہاں اتنی مین ہیروئن میں مطلب کر رہی ہوں تو میں کیسے میں چھوٹے موٹے رول کر لوں. تو میں نے 1 سال کوئی فلم سائن نہیں کی. پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا نہیں میں غلط کر رہی ہوں, جب میری فلم ہٹ ہوئی ہے, ڈیمانڈ ہو رہی ہے میری, تو مجھے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر میں نے پشتو سٹارٹ کر دی. تقریباً 100 کے قریب فلمز میں کام کیا. جی تقریباً. اور پنجابی اردو ٹائٹل رول پشتو میں سب سے زیادہ آپ نے سب سے زیادہ میں نے مطلب. کبھی اس وقت فیل ہوتا تھا کوئی کبھی پراؤڈ وغیرہ یا نہیں, ایسی کبھی کوئی فیلنگ ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری اکثر جو ہے نا سلام دعا اور باتیں سلطان رئیس صاحب کے ساتھ ہوتی. اچھا. اور سلطان رئیس صاحب کا یہ سٹائل تھا کہ ادھر میں رائزنگ مطلب سٹار ہو گئی, پھر مطلب کلک کر گئی, تو پھر مجھے یہ ہو گیا کہ اب میرے نام پہ فلم دکھتی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ اللہ پاک نے اگر مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میرے نام پہ فلم اور لوگ مجھے سائن کرنے آ رہے ہیں, تو میں لوگوں کو فائدہ دوں اس چیز کا. نہ میں زیادہ پیسے لیتی تھی, مطلب جو میرے بعد کی ہیروئن تھی, سیکنڈ ہیروئن, تو وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتی تھی یا میرے پیرلر لیتی تھی, ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ نہیں جی میرے آپ چارجز بڑھائیے, یہ کیجیے.
میں کہتی تھی نہیں, اگر میری ہاں کرنے سے, ان کا رول ایکسیپٹ کرنے سے پروڈیوسر کی فلمیں شروع ہو سکتی ہیں تو مجھے کرنا چاہیے. میں نے دھڑا دھڑ پھر فلمیں سائن کی اسی طرح سے, اور پھر فلمیں کرتی گئی. رائی صاحب کا یہ اسٹائل تھا کہ اچھا شوٹنگ پہ نہیں ہے پیسے تمہارے پاس, کوئی بات نہیں, تم شوٹنگ رکھو. ڈریس بھی گھر سے پہناتے تھے, ٹائم پہ آتے تھے اس بندے کی جو نئی فلم جو پروڈکشن شروع کرنے چاہتے تھے. تو مجھے یہ اس بات سے میں انسپائر تھی, اور تو پھر وہی اسٹائل میں نے اپنا رکھا. مطلب غرور نہیں تھا میرے اندر. کس چیز کا غرور؟ 1-2 فلمیں فلاپ ہو جاتی, زمین پہ آ جاتی. بالکل. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی اقتدار ہوتا ہے, کوئی بھی اقتدار, آپ اس میں سے لوگوں کی دعائیں کما لیں یا بددعائیں لے لیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہر فیلڈ میں ہے, ہر فیلڈ میں ہے. جہاں پر آپ کی قلم کی لوگوں کی ضرورت ہے, جہاں پر آپ کی طاقت کی لوگوں کی ضرورت ہے, اور اللہ نے دی ہے آپ کو, اور اگر آپ اس کو مطلب اس سے آپ جنت کما لیں یا دوزخ کما لیں. ایک بے شک درزی ہے, وہ اگر لوگوں کو ٹائم پہ چیز بنا کے دیتا ہے, لوگوں کو اگر 2 ٹانکے زیادہ لگا کے لوگوں کو خوش کر دیتا ہے, اللہ پاک نے اس کو ہنر دیا ہے کٹنگ کا, سٹچنگ کا, تو اس سے اگر وہ لوگوں کو خوش کر دیتا ہے 2 ٹانکے زیادہ لگا کے, تو وہ اس نے جنت کما لی. اور اسی مشین سے, اسی دکان سے, اسی کینچی سے وہ دوزخ کما لے گا. کہ غرور کرے گا کہ جی میرے پاس تو کسٹمر بہت ہے, میں تو بہت اچھا ٹیلر ہوں. بہت اچھا جو ٹیلر ہوتا ہے بنایا اللہ نے ہوتا ہے نا, بے شک, تو اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیں. مطلب میں اس طرح کی تھی کہ میں بانٹتی تھی ہر چیز جو میرے پاس ہے نا, میں کہتی ہوں کس طرح لوگوں کے کام آؤں. سنیتا خان تو نام بکتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جی جی. تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے چھوڑا تو کیا ڈائریکٹر پروڈیوسر نے آسانی سے جان چھوڑ دی؟ نہیں نہیں, بہت پریشان کیا, بہت پریشان کیا, اتنا کہ تب مجھے پتہ لگا کہ واقعی بھی میری بہت زیادہ ویلیو تھی. تو لیکن میں توبہ کر چکی تھی. اصل بات یہ ہے کہ شاید توبہ نہ کی ہوتی, ویسی غصے میں چھوڑی ہوتی. پہلے بھی 7 2 سال میں نے چھوڑے رکھی تھی. تو لیکن توبہ اتنی قیمتی چیز ہے نا, وہ پھر نہیں, اس کا کوئی مول نہیں ہے. یہ چیز ہے. اچھا, میں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی آپ کے حوالے سے کہ ارطغرل غازی جیسے ڈرامے پاکستان میں نہیں بن رہے. اس میں تھوڑا بہت آپ کریں کہ کیونکہ آپ چاہتی تھی اس طرح کا کوئی ڈرامہ ہو تو آپ اس میں کام کر لیں گی, دین کے ریلیٹڈ, دین سے ریلیٹڈ نا کوئی ڈرامہ ہو جس سے لوگوں میں اویئرنیس ہے دین کے حوالے سے. تو اس بارے میں تھوڑا بہت آپ اگر بات. جی عامر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سلام کرتی ہوں ترکی والوں کو, ارطغرل ڈرامے کے پروڈیوسر کو, ارطغرل کی پوری ٹیم کو اس ڈرامے کی, کہ انہوں نے جس نے یہ آئیڈیا سوچا, اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں فلم کے ذریعے یا ایسے ہی مطلب فلم بنانا, مطلب ڈرامہ کرنا, کسی لڑکی کو اسکرین پہ دکھانا ایک گناہ ہے. لیکن جو مطلب آج کا جو میڈیا کا دور ہے, گو کہ اسلام مجبور نہیں ہے, بے بس نہیں ہے کہ وہ اسکرین کے ذریعے آئے, لیکن جس رنگ میں بھی آئے گا نا, اسلام کا مجاہد وہ چھائے گا. تو یہ ہمیں کیوں نہیں خیال آیا؟ ترکی تو وہ ملک تھا کہ جس میں سب سے زیادہ غلاظت ہوتی تھی, اور اللہ پاک نے مطلب جو ہے نا, ظاہر ان لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی, ان کے بزرگوں نے, ان کے لوگوں نے, ان کی طلب تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صدر بھی اتنا اچھا دے دیا, طیب اردگان. اور اللہ پاک جو ہے نا اس طرح کا صدر ہمیں بھی دے دے. آمین. اصل میں ہماری طلب ہوگی تو ملے گا. وہ ایک بڑی مثال گندی سی ہے کہ کہتے ہیں کہ چوروں کا جو اتنا وہ سرغنہ ہوتا ہے وہ ڈاکو, مطلب کہ چوروں میں سے ایک ڈاکو بنتا ہے, صدر مطلب ان کا جو نا وہ لیڈر بنتا ہے. تو ہم اگر نیت کے اچھے ہوں گے تو نیت والا ہی ہمیں لیڈر ملیں گے. ہمیں لیڈر کو برا نہیں کہنا چاہیے. عمران خان یا نواز شریف کی برائی نہیں ہے, یا زرداری یا بلاول کی برائی نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں, ہماری طلب اچھی نہیں ہے. جس دن ہوگی تو اللہ پاک تو عطا کرنے والے ہیں, اور پھر اللہ کے دین کو ہم جو پھیلائیں گے. تو ہاں, آپ ڈرامے کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں بہت جلدی یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. چلیں اگر انہوں نے سٹیپ اٹھا لی اور کامیاب بھی ہوئے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں تو کامیاب ہوئے, فوری طور پر سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. جی,
تو اس کی بجائے کچھ لوگوں نے پاکستان میں سنے، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ تنقید کی ہے بالکل کہ کیا ارطغرل غازی میں ہے 4 گھوڑے، یہ چیزیں. بھئی وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک مسلمانوں کا کردار لے کر آئے ہیں اسکرین پہ. ہم ارطغرل کی شکل کو نہیں کہہ رہے، ہم ان کے کرداروں کی شکلوں کو نہیں کہہ رہے، ایک مسلمانوں کا کردار ہے جو لے کر آئے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. بالکل. تو میری خواہش بھی ہے، اور اللہ پاک نے بہت ساری خواہشیں میری پوری کی ہیں جو میں نے دل سے مانگی ہے، اور بہت بڑی خواہش ہے کہ میرے پاکستان کا ہر نوجوان ایک اسلام کا مجاہد بن کر نکلے انشاءاللہ. اور جو ہی مجھے موقع ملا، دیکھیے اس میں وسائل اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہے میرے پاس، ورنہ میرا خیال ہے کہ آج سے 1 سال پہلے میں شروع کر چکی تھی. جیسے میں نے کچھ پروڈیوسر لوگوں سے ڈسکس بھی کی ہے، کیوں نہ ہم اس طرح کی چیز، آلریڈی ایک بزنس بھی مطلب کہ لوگ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو اسی طرح اسلام کا کوئی کردار اٹھا کر ہم بھی بنائیں. لیکن پنجاب میں تو بہت مشکل ہو رہا ہے کہ فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، سب کچھ بہت فلاپ ہو رہی ہے. مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، کیونکہ میں تو آؤٹ ہوں، ان ٹچ نہیں کسی کے ساتھ بھی. ان کے ساتھ فینس سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آرٹسٹ سے بات ہو سکے. جی. تو ہمارے جو فینس کے لیے آپ کی ایک بہت گڈ نیوز ہے کہ ہماری جو ایک بہت ہی کامیاب ہیروئن، وہ بہت جلد آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گی، اور اس موضوع پہ وہ خود بات کریں گی تھوڑی بہت. پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسٹاگرام پہ بھی موجود ہیں، اور سنیتا صاحبہ بڑی ایمانداری سے جواب دیتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ یوٹیوب پہ بھی ان کو دیکھیں گے. ذرا اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں انٹرویو اینڈ کرنے سے پہلے. میں سنیتا خان آفیشیل کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہی ہوں. ابھی پیپر ورک اس کا ہو رہا ہے. اس میں میرے جو کانٹینٹ ہیں، جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروگرام تو میں خود کروں گی ہوسٹ. ایک تو تمام سیلیبریٹیز کے ساتھ میں اللہ کی بات پوچھوں گی. جی بالکل. کہ ہم اللہ سے کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں. ایک تو میرا یہ آئیڈیا ہے کہ لوگ تمام آرٹسٹوں کے ہر پہلو کو جانتے ہیں کہ وہ کب فلم انڈسٹری میں آیا، کب کیا، کون سا فیشن اپنایا، کیا ہوا، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کے افیئرز کتنے ہیں، بزنس کیا کرتا ہے. لیکن اس کے اندر کے جو روحانی اس کی کیفیت ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مجھے زندگی اور موقع دے، آپ سب کی دعائیں چاہیے اس کے لیے، میں وہ روپ لے کر آؤں گی سب کا انشاءاللہ. ایک. اور دوسرا، کافی سارے لوگ پہلے بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور بہت برا حشر ہو رہا ہے اینکرس کا بھی. تو میں ایک جو میرا مین آئیڈیا تھا، یہ تو 7 پروگرامز چلتے رہیں گے نا، میرا مین آئیڈیا جو تھا وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں، ان خواتین کی آواز بنوں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں. اسٹیٹ کر رہی ہے، اور دولت مند لوگ، وڈیرے، بڑے بڑے ذمہ دار جو لوگ کر رہے ہیں، جو ظلم، جو دولت کی وجہ سے، ان کی طاقت کی وجہ سے بہت ساری آوازیں بند کروا دی جاتی ہیں. میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. یہ میرا مین آئیڈیا، مین تھیم میری جو ہے نا اس کی سنیتا خان چینل کی یہی ہوگی کہ میں بہت سارے کیسز میں خود جاؤں گی، ان کو خود قائل کروں گی، ان کی طاقت بنوں گی، اور میری ٹیم میں وکلا، ججز اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہم سب مل کر جو ہے اپنی عوام کی طاقت بنیں گے. آپ سب دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میں اس میں کامیاب. میری طرف سے بھی بیسٹ وشز ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.